बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का एपिसोड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ का लास्ट एपिसोड है और इसमें भी हम लोग ऑनेस्टी के लिए बात करने वाले हैं और ऑनेस्टी को कैसे डेवलप कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो समाज है उससे कैसे हम मतलब लड़ सकते हैं, क्योंकि पहले एपिसोड में जब इंट्रोडक्शन दिया था यही कहा था कि रील की जो ज़िंदगी है उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ असर हो रहा है और बहुत जल्दी हम अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न जो है वो बदल देते हैं। इसी मौजू पर कंटिन्यू बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं, बड़े ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ आइए शो में इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, आप लोगों की सब दुआएं हैं जिसका सबब अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जैसा वह बहुत पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ 2005 और 7-8 की बात करूँ, अगर उससे पहले तो जब मोबाइल का दौर नहीं था ना, तो जो हमारे पास एजुकेशन का ज़रिया था या इल्म का ज़रिया था, जो तरबियत का ज़रिया था, उससे पहले की मैं और बात करूं तो वाज़ो नसीहतें थी, बुज़ुर्गों से मिलना था, उनको देखना था। आज जो कुछ सीखने का है अगर, तो वो हम अपने घर वाले, अपनी फैमिली से नहीं सीख रहे हैं। हम जो कुछ सीख रहे हैं, हत्ता कि आप बच्चों को भी देखें, छोटे छोटे उनके बिहेवियर को देखें, वो सारी चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कल्चर है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वो सब स्मार्टफोन के ज़रिए हो रहा है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रहा है। तो ऐसे में जो बुज़ुर्गों का काम था हमारे घर में वो ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह सब मोबाइल ने ले लिया है। सो जो कंटिन्यू तरबियत होती है वो बुज़ुर्गों के ज़रिए होती है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप घर के लोगों से आप पहले कहें कि ऑनेस्टी जो डेवलप करना है वो घर से ही डेवलप होगी, वो मोबाइल से नहीं आएगी बच्चों के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ऐसा है कि ये जो दुनिया है इसकी एक पीआर स्ट्रेटेजी है, यानी वो रोड मैप उन्होंने बना रखा है धंधे के लिए, अपने बिजनेस के लिए बना रखा है। अगर वो सबको पागल बना दें, यानी जैसे आज जो हुकूमतें होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप मुलाहिजा फरमा लें, उनका कुल ये होता है कि वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, उन्हें इलेक्शन जीतना है। कभी वही आदमी जो गाली दे रहा है फिर वो गले से लगा लिया जाता है, और खुलेआम होता है ये चीज़, और ये खुलेआम होता है। अब वो आदमी उनको गाली दे रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो टीवी डिबेट में बैठते हैं कि पहले वो एक पार्टी में थे, अब दूसरी पार्टी में, और उसी पार्टी को गाली दे रहे हैं जिससे निकल के आए। उस वक्त वो इस पार्टी को गाली दे रहे थे। तो कहना ये नहीं कि ये एक चीज़ है। फिर मसलन बड़े ममालिक क्या चाहते हैं? बड़े ममालिक चाहते हैं कि हमारी गोया गुंडा गर्दी जारी रहे, हम दूसरों के वसाइल पर कब्ज़ा कर लें। यानी ह्यूमन्स बिहेवियर और ह्यूमन अखलाक, और इस पर तो कोई इस्लाम जो पैगाम लेके आया था रसूलुल्लाह के ज़रिए से, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि तुम फलाह पाओ, ये पहला पैगाम था। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह खाली ये नहीं था, बल्कि ये था कि उसकी असली स्पिरिट को समझ लो। मगर देखिए, आप पैगंबर से 11 हिजरी में पैगंबर की रहलत है और सन 61 हिजरी में वाक़या करबला हुआ। कितना फासला है? 50 साल का। 50 साल के फासले में हालत क्या हो गई? हालत ये हो गई कि वही, यानी जो पिलर्स थे उनके खिलाफ पूरी कम्युनिटी तकरीबन खड़ी है। अच्छा, जो खड़ी है वो तो अपनी जगह खड़ी है, जो खामोश है वो भी वैसे ही पकड़ी जाएगी कि जब आपको रोकना चाहिए तो आपने रोका क्यों नहीं। देखिए, कब डिसऑनेस्टी का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो हर इंडिविजुअल को होगा। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम तो ऑनेस्ट हैं। नहीं, वही जो बात है आपने घरेलू वाले मामलात में कही कि खतरे हम लोग भी। अब इसका तो ये एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, और इसका तो ऐसा है कि आप ये समझिए कि एक मरतबा खोल दीजिए, फिर उसके बाद जब खोल दिया तो ये रील है, वो रील है, फिर वो ये नहीं मालूम होता। बिल्कुल। अब बताइए, हम किसी आदमी से कहें कि जब रात में आगाए उन्होंने लिखा है, जो उनकी है मेरातुर रशाद है, किताब है, बहुत बड़े आलिम दीन की है, उसमें लिखा है रात को लेटो तो अपने बारे में गौर करो, आज दिन तुमने कैसे गुजारा, क्या गलतियाँ की, तय करो कल वो नहीं करोगे। यहाँ हम तो रात में देखते देखते जब बिल्कुल डल हो जाते हैं तो मोबाइल बंद करके सो जाते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचें कि आज हमने किससे क्या ज़्यादती की है, और अपने साथ क्या ज़्यादती की है, कुछ पता ही नहीं। ये मतलब वही तरीका हो गया है कि जो आज किया है उसे भूल जाओ, कल का देखो। हाँ, अच्छा, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसी में, और ख़ास तौर से यंग जो माँ बाप हैं, वो जिन्होंने उसी माहौल को देखा है, वो तो और भी
تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو ویلیوز تھیں وہ ختم ہوتی چلی گئیں. یہ بات حضرت علی نے فرمائی کہ اپنے بچوں پر اپنی چھاپ نہ ڈالو. اپنے بچوں پر اپنی یعنی مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ تھے تو تم بھی ایسے ہی رہو. جیسے میں ایک مثال لیتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں پہاڑے ٹیبلز یاد کرائی جاتی تھیں, سیدھی اور الٹی دونوں. آج اگر آپ پوچھیے کہ 17 چھکے کتنا ہوتا ہے تو میں بتا دوں گا فوراً. کھٹ سے وہ کیلکولیشن آپ کو کرنا, آپ کو ضرورت نہیں. تو اب یہ نہیں کہ آج بھی وہی سے ہی یاد کرایا جائے, نہیں, یہ کام آسان ہم سے پوچھ لیں, ہم کو بھی اتنا نہیں آئے گا. اس زمانے میں ضرورت تھی. اب اگر کوئی اس نے سوال پوچھا, ایک زبانی میتھس ہوتی تھی, سوال پوچھا اورل میں اور ہم نے انگلی پہ یوں لگا دیا تو مار دیتا ٹیچر ہمیں, یعنی سارا مینٹل ہونا چاہیے, یہ نا یہ سب تھا. تو وہ کہنا یہ ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے سارا نظام. ڈیلی لائف میں کیسا ہم لوگ ڈیولپ کریں, مطلب پوری فیملی کو بھی, اگر میرے خیال سے سب سے اچھی چیز یہی ہے, اگر ایک بچے نے لائل رہنا سیکھ لیا یا آنیسٹی کو پکڑ لیا اس کے دامن کو, تو شاید وہ پھر آگے چل کے بہت اچھا انسان بنے. لیکن وہ بچپن سے ہی مطلب وہ گھر کے اصول اور سسٹم کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ ایک دوسرے سے نہیں, ہم یہ کہتے ہیں پہلے بھی گڑبڑی آئی. ابا نے ہم سے کہہ دیا قرآن پڑھو, خود اخبار پڑھ رہے ہیں. تو جو کام دیکھیے تبلیغ کا اور وعد و نصیحت کا تب اثر ہوتا ہے جب آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو. ہم آپ سے کہتے ہیں نماز پڑھو, ہم سوتے رہتے ہیں. کیوں نہیں گئے تم مسجد میں جمعے کے دن, ہم خالی لیٹے نہیں جا رہے ہیں. یا جماعت سے پڑھا کرو, ہم نہیں جاتے. بچے کو اس کا اثر نہیں ہوگا. جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور بچوں کے ساتھ میں نے کہا چھاپ ڈالنے والی بات نہیں کہ بس ایسے ہی ہوگا, نہیں. جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے وہ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے زمانے کے لیے پیدا ہوا ہے, لیکن ویلیوز میں چینج نہیں ہوتا. ویلیوز میں اس طرح چینج نہیں ہوتا, یہ نہیں کہ توحید بدل جائے. جب حضرت علی کے گھر میں جناب فاطمہ وہ لوگ چکی چلاتے تھے تب بھی ویلیوز وہی تھیں جو اللہ نے بنائی ہیں کہ جو آج ہیں جب آپ آٹے کا پیکٹ لے آتے ہیں. کوئی ویلیوز میں فرق نہیں آیا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اتنا نہیں تھا تو یہ کیا جاتا تھا. خود امام جعفر صادق کے زمانے میں تبدیلی ہو گئی, امام محمد باقر کے زمانے میں, تمام لوگوں کے بعد جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتا رہا یہ چینجز آتے رہے. تو ان کو ایسا نہیں کیجیے. بلکہ کبھی کبھی تو ماں باپ کو آپ دیکھیے, یہ بھی ایک عجیب بات ہے, وہ ہم ڈاکٹر نہیں بن پائے, کئی بار امتحان میں بیٹھے, اب لڑکے کو ڈاکٹر بنائیں گے. ارے ایک ہمارا دوست ہے, اس کے مطلب پاپا تو ایسے ہے کہ وہ جہاں جائیں گے, اگر جا رہے ہیں کورٹ میں تو پیچھے مڑ کے کہیں گے کم سے کم تم وکیل ہی بن گئے ہوتے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کم سے کم تم ڈاکٹر ہی بن گئے ہوتے. ہاں یہ تو اچھا دیکھیے یہ بھی غلط ہے. بچے کو ہو سکتا ہے اللہ نے ڈی مورلائز کرنا یا کیا صلاحیت پروردگار عالم نے اس کو دی ہے, آپ اس کو دیکھیے کہ وہ کیا صلاحیت, وہ صلاحیت ڈیولپ کا پریشر مطلب ان کی مطلب اچھی چیزوں کے لیے ہی ہوتا ہے, لیکن وہ غلط طریقہ ہو جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کرے, یہ بات ہم نہیں مانتے, لیکن وہ طریقہ غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اپروچ ہو. مطلب سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا وکلانگ ہے, ہینڈی کیپڈ ہے, تو کہتے ہیں کاش تم کرکٹ کے اچھے پلیئر بن گئے ہوتے. بھائی اس کے پاس جسمانی کمزوری ہے, ویسے ہی دماغی اس کی حیثیت ایسی نہ ہو. اگر تم آئنسٹائن بنے ہوتے تو آج کیا بات ہوتی. بھائی اس میں نہیں ہے صلاحیت آئنسٹائن بننے کی. آپ اماموں کے یہاں دیکھیے, ان کے تمام بچے ایک جیسے تو نہیں تھے. آپ کسی کی صلاحیت کچھ ہے, کسی کی کچھ ہے. اصحاب سب ایک جیسے نہیں ہیں. جو آج کے دور میں بھی دیکھ لیں, جو بہت بڑے عالم دین ہیں, لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے بچے بھی بہت بڑے عالم دین ہوں, اور آج کل انہیں مطلب ان کی عزت اور وہ احترام وہ باقی نہیں ہے. بولتے ہیں ارے تمہارے پاپا تمہارے والد تو یہ تھے اور آج تم کیا ہو. بہت بڑا خطرہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. وہ بیچارہ زندگی جی رہا ہے. وہ بیچارہ جب مجلس پڑھنے آتا ہے, ایسے بہت سے واقعات ہیں, تو لوگ اس کو اس کے باپ سے جج کرتے ہیں. بھائی وہ اپنے انہی کی طرح ایڈ بھی کرتے ہیں. ہاں, تو یہ فلاں صاحب کے ہیں, اب وہ ممکن نہیں اس کے لیے. وہ جب آپ نے ان کو سنا تھا تو وہ ان کی ڈیولپڈ ایج تھی, دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوئی نا. ہاں, آج اگزامپل دیتا ہوں, جیسے کہ مرحوم خدا رحمت نازل کرے مرزا محمد اطہر صاحب مولانا صاحب کے اوپر, آج وہ مغل مسجد کے ممبر پر کوئی بھی عالم آئے گا تو جو ان کی کوالٹی اور جو ان کی خطابت تھی
وہ شاید آج کے زمانے میں کوئی نہیں کمپیئر نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتا وہ لیول پہ وہ انداز سے، لیکن آنے والا ہر عالم کو وہاں پر اس ممبر پہ بیٹھے عالم کو نیچے سے عوام اسی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اگر سب لوگ ایک کوالٹی کے ہو جائیں، ہم کہتے ہیں حضرت علی کی فوج کو لے لیجئے، کیا سب لوگ مالک اشتر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل ممکن نہیں ہے. حضرت علی نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی کہ تم سب لوگ مالک اشتر ہو جاؤ، ہے نا. تمار کی طرح اتنی محبت، تمار کی طرح سولی پہ چڑھ جاؤ، ہے نا. ہر آدمی کی الگ کوالٹی ہے، اس کوالٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ نیک ہو، شریف ہو، آنیسٹ ہو، سماج کے لیے ایک قابل قدر چیز بنے. اگر وہ اس حد تک نہیں بھی پہنچ سکا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے جو سادات کا احترام و ادب ہوتا ہے دین میں دیا گیا ہے، وہ کیوں دیا گیا ہے؟ وہ ان کی خالص کوالٹیز سے نہیں دیا گیا، ایک ایسی نسبت و ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ وہ نیک ہے، کافی ہے. اب سب لوگ معاذ اللہ امام حسن امام حسین ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ پاسبل نہیں ہے. حضرت ام البنین کے 4 بیٹے تھے، سب تو جناب عباس نہیں ہو گئے. تو یہ چیز مان کے چلنا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز ہے جو آج کے ریچول سے بھی جڑی ہوئی ہے. دیکھا یہ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. معصومین علیہ السلام بھی ہمارے حالات سے جو ہے واقف ہوتے ہیں کہ ہماری کیا کنڈیشن ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں. پر جہاں جب دھرم کی بات آتی ہے، ریلیجن کی بات آتی ہے، تو لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، آنیسٹی نہیں دکھا پاتے ہیں. کم سے کم معصومین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آنیسٹ ہو پاتے ہیں، جبکہ وہ ان کے حالات سے واقف ہوتے. تو وہ کیا کرتے ہیں، نہیں ہر بار تو ہم کرتے تھے تو اس بار بھی اسی طریقے سے کرنا ہے. جی. تو جب مولا ہمارے حالات سے واقف ہیں، جانتے ہیں ہماری کیا کنڈیشن ہے، فائنینشلی کیا کنڈیشن ہے، فزیکلی کیا کنڈیشن ہے، سوسائٹی میں کیا کنڈیشن ہے، اس کے باوجود لوگ اس چیز سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں، اس دباؤ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یا امام کیا کہیں گے کہ ہمیں اسی طرح سے کرنا ہے یا اس سے بہتر کرنا ہے. یعنی ہم اگر کم کر دیے تبرک میں یا کسی اور چیز میں تو لوگ کے پھر تانے بانے. ہاں، یہ تو بہت عجیب بات ہے. اور لکھنؤ میں تو میں بہت اس کو آبزرو کرتا رہتا ہوں کہ یعنی رمضان آنے سے پہلے اور یہ اس کے یعنی محرم آنے سے پہلے ہم تعزیہ رکھنے کے پیسے نہیں ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. جب میں تو کبھی ہیلپ نہیں کرتا اس طرح کے لوگوں کی. وہ اس لیے بھی نہیں ہیلپ کرتا ہوں کہ امام حسین کسی چیز کے میں نے اکثر لوگوں سے کہا ہے، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ امام حسین کی قربانی یہ عمل نہ کرنے سے رائے گاں ہو جائے گی تو میں جان دے دوں گا. مگر مجھے معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، سب ہوتا رہے گا. آج آپ نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی دوسرا کر رہا ہے، دوسرا نہیں کر پا رہا، کوئی تیسرا ہوگا. دنیا میں کس طرح سے سب ہوتا رہتا ہے عزاداری. آج پھر میں ایک مثال آپ کو دیتا چلوں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا، تو وہ سب لوگوں کی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت غریب تھا. اس کے بعد بیچارے کے پاس ایک بکری یا بھیڑ کچھ تھی، کل اس کی یعنی کمائی یہی تھی. بقرعید کا زمانہ آ رہا تھا. اب اس کے پاس تو کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہی اسی کے دودھ سے میرا چلتا ہے کام وام، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، تم اس کی قربانی نہیں کرو، تم اس کو رکھو، اللہ تمہیں قربانی کا ثواب عطا کر دے گا، تمہارے جذبے کی وجہ سے تمہیں قربانی کا ثواب عطا کرے گا. تو کہنا یہ ہے، پر ایسے کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے نا آج کے دور پہ، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی باتوں پر یقین. تو آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کہے گا تو بولیں گے. اصل میں پھر میں کہوں گا اس میں تھوڑی سی خرابی ممبر کی بھی ہے. ممبر پر جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں ذہن کو کلٹیویٹ کرنا چاہیے. تو وہ دیکھیے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ کتنا خرچہ کرو. جب لوگ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے دروازے پہ ان کے گھر میں لوگ آئیں. اصل میں یہ ایک بات اگر آپ غور کیجئے، اس میں شاید یہ جذبہ کہ امام سے زیادہ خود اپنی پوزیشن کا ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں. اب ایک غریب آدمی شادی کرنا چاہتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ بہت وہ ہو جائے تاکہ کمی نہ رہ جائے. ابھی لکھنؤ میں کوئی آرگنائزیشن تھا ادھر کا، مولانا قلب جواد صاحب قبلہ بتا رہے تھے 18 ذی الحجہ کو وہ اجتماعی شادی کرنا چاہتے تھے کہ بہت سے لوگوں کی خرچ وہ کریں گے، کچھ دے دیں گے بھی. اور وہ آپ یہ سمجھیے کہ ہو نہیں پایا پروگرام. نہیں وہاں نہیں کریں گے، اور یوں روز لوگ دوڑ رہے ہیں ہماری لڑکی کی شادی ہے اور بیڈ کا انتظام نہیں ہوا ہو، الماری کا کرنے کو تیار نہیں ہے. نہیں کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خود اپنے سے جھوٹ بول رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تم اگر وہ محل بھی دے دو گے تو کوئی مانے گا نہیں،
جس کی حیثیت ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کرے گا تب بھی مان لے گا. بالکل. اب میں یہ دیکھتا ہوں شادی بیاہ کے موقع پر, تو ابھی امام حسین والی بات آپ کر رہے ہیں, اب تو گویا پاؤ 1.5 پاؤ کے تو کارڈ بٹتے ہیں جس کا اچھا وزن ہوتا ہے. کبھی کبھی تو مٹھائی کے ساتھ بانٹے جاتے ہیں کارڈ. تو وہ میں نے شاید کسی پروگرام میں کہہ دیا تھا, یا تو الہ آباد مجلس میں کہہ دیا تھا, تو وہ ایک صاحب تھے جو لائنس کلب کے ممبر تھے, انہوں نے وہاں پر یہ بات کہی کہ صاحب انہوں نے کہا کہ اگر بڑے لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ اتنا قیمتی کارڈ بانٹیں, نتھنگ, وہ تو خالی انفارمیشن ہے, بانٹ دیں اور کسی غریب لڑکی کی شادی کر دیں, کسی کا سہارا بن جائیں. تو وہ ایک وہاں ہندو تھے جن کا بہت بڑا بزنس تھا اور یہ تھا, انہوں نے سنا. اس کے بعد ان کے پاس کارڈ بھیجا انہوں نے جب شادی کے موقع پر, تو بہت آرڈنری کارڈ تھا, اور ان کو فون کر کے بتایا کہ آپ نے جو بات کہی تھی وہ میں نے کر دی ہے. یعنی مطلب یہ ہے نا کہ ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اس سے کوئی آدمی صاحب عزت نہیں ہو جاتا. حضرت علی کے یہاں 3 دن تک چولہا نہ جلے مگر حضرت علی ہی رہیں گے. بے شک. اور دوسرے لوگ حلوہ کھاتے رہیں اور یہ کرتے رہیں اور مرغا بکرا سب کھائیں مگر وہ نہیں ترقی کر سکتے. ویسے ہی امام حسین کو آپ کی وہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی شرکت یہ کیوں نہیں ہو سکتی کہ آپ چلے جائیں مجلس میں بیٹھیں, سنیں, گریہ کریں, شریک ہوں. جب آپ کے حالات ویسے ہو جائیں تو یہ بھی کر دیجئے گا. بالکل بے شک. کون روکا ہے آپ کو؟ اب کتنے لوگ ہیں جن کو ان کے حالات نہیں, ادھار قرض کر کے زیارت پر چلے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں. ایک ہمارے بزرگ علماء نے شاید مفاتیح میں یا انہوں نے لکھا ہے, یاد نہیں مجھے, مگر بہت مشہور واقعہ ہے جو اکثر نقل کیا جاتا ہے کہ 2 علماء میں آپس میں گفتگو ہوئی کہ جو پہلے مرے گا تو وہاں کے حالات بتائے گا آ کے. اچھا. تو وہ بہت دنوں کے مہینوں کے بعد ایک صاحب آئے خواب میں, جو پہلے مر گئے تھے دوسرے کے خواب میں آئے. انہوں نے کہا کہ بھائی بہت دن لگا دیے, کہ کیا کریں, حساب میں پھنسے ہوئے تھے. اب عالم کا حساب تو اسی شان کا ہوتا ہے, پھنسے ہوئے تھے. تو کہا پھر ہو گیا کلیئر؟ کر نہیں وہ تو نہیں ہوا, لیکن وہ امام حسین کی ایک ظاہرہ تھی کل مر گئی, وہ دفن ہوئی ہے اور حضرت تشریف لائے تھے. فرمایا وہ جاتے وقت آپ نے حکم دیا کہ 40 گز کے دائرے میں جتنی قبریں ہیں سب پر سے موقوف کر دیا جائے گا. چلے گئے. تو اب ان کو صبح فکر ہوئی, پتہ لگا ہے چھوٹی سی جگہ تھی ایران کی یا کہاں کی, کہ معلوم ہوا کہ ایک لوہار تھا, اس کی بیوی مری تھی 1 دن پہلے, وہ مری دفن ہوئی تھی. پوچھا جا کے اس سے کہ تمہاری بیوی زیارت کرنے کی؟ کہا نہیں, کبھی زیارت کرنے گئی, ہمارے تو حالات ہی ایسے نہیں کہ ہم زیارت کرنے جاتے ہیں. تعجب ہے, اور تو کوئی نہیں مرا, تمہاری بیوی مری تھی. کہا ایک کام کرتی تھی کہ عصر کے وقت وہ چھت پر چلی جاتی تو امام حسین کی زیارت پڑھتی تھی. السلام علیکم. تو اب یعنی آپ یہ سمجھیے کہ عصر کے وقت وہ اپنے چھت سے صدق دل سے زیارت پڑھ رہی ہے, امام اس کو اپنی ظاہرہ مان رہے ہیں. ہمارے ایسے کتنے جاتے ہیں, گھوم پھر کے چلے آتے ہیں, نہ جانے کتنی بار جا رہے ہیں ہم لوگ. میں خود بھی اس میں شامل ہوں, میں بھی شامل ہوں, جب گیا ہوں زیارت کو آنے کے بعد, مگر وہ جذبہ پیدا ہو سکا. مجھے ایک مرتبہ احسان حیدر جوادی صاحب, خدا ان کو قریق رحمت کرے, ان کا ایک پروگرام دیکھا تھا, میں نے فوراً فون کیا ان کو اسی پر جوابات. ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ وہاں سے جو میں نے چھلایا ہوا دھاگا پہنا ہے, تو پہن کے میں باتھ روم میں جا سکتا ہوں؟ آغا نے کہا ان کو کہ یہ آپ کا سوال بہت مناسب ہے کہ آپ اس کے فکر مند ہیں, لیکن آپ نے اپنے لبوں کو بھی اس سے مس کیا ہے, اپنی آنکھوں کو بھی مس کیا ہے, ہاتھ کو بھی مس کیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی خیال رکھیں کہ اب ان سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو امام کے مزاج کے خلاف ہو جائے. آپ یہ بتائیے نا کہ واقعتاً ہم دھاگے کو سوچ رہے ہیں, اپنے کو نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا کتنے لوگ, یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا. اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو زیارت کر کے آتے ہیں اور وہ کہ 11 بار زیارت ہو گئی, 10 بار زیارت ہو گئی, ہے نا. یہ لیکن اس میں جو مولا کا بلاوا والا کانسیپٹ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتا ہے, اسکرو ٹائٹ ہو جاتا ہے. نہیں, مولا کا بلاوا ہے تو وہ صدق دل سے ہوگا تو مولا کا بلاوا ہے. نہیں, جانے والے یوں ہی جائیں گے. تو ہندو بھی جا سکتا ہے, مسلمان بھی جا سکتا ہے, کسی قوم و ملت کا آدمی ہو وہاں جا سکتا ہے. اب مولا نے کس کو بلایا ہے, کیا کیا ہے نا.
ایسے ہی حج کے موقع کے اوپر جو لوگ بار بار حج اب مثال کے طور پر ہمارا ایک گروپ ہے اور ہم زیارت کروانے کے لیے گروپ کو لے جاتے ہیں, ہم تو ہر سال جاتے ہیں, مولا ہمیں بلاوا دیے ہیں, ہمارا دھندا ہے بھائی, ہم کو صحیح انتظام کرنا ہے, سب کو لے جانا ہے, اگلی بار کون جائے گا ہمارے یہاں. یہ مولا کا بلاوا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا بزنس ہے. ہم غلط نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بزنس غلط ہے, نہیں ٹھیک ہے, بالکل یہ خدمت ہے, آپ اچھی بات ہے, جذبے سے کریں. تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ اگر ہم نے اب کی تعزیہ نہیں رکھ پائے تو امام ناراض ہو گئے, اور اب کی ہم مجلس نہیں کر پائے تو حضرت کو ناراضگی ہو گئی. جو آپ نے بھیک مانگی ہے اس سے زیادہ حضرت ناراض ہوئے, جو آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں دوسروں کے سامنے اس سے حضرت ناراض ہو گئے. یہ ہے نا, تو یہ چیز یاد رکھیں. ایک چیز میں نے اور دیکھا ہے, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ حسین کے نام پہ بھیک مانگنا. اس بار میں نے محرم میں بھی یہ چیز کو نوٹس کیا ہے کئی لوگوں کو, اور یہاں پہ بھی جب جلوس وغیرہ ہوتی مجلس تو لوگ اپنے دامن کو پھیلا کے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, پر یہ اس بھیک کو دینا دیکھیے یہ کیا مطلب کس طرح کا کلچر, کیا چیز ہے؟ اگر وہ یہ یقین ہو جائے کہ وہ لوگ اس کو دین کے لیے خرچ کریں گے کیونکہ ان کی حیثیت اس طرح کی ہے کہ ان کو اپنی ذات پر نہیں خرچ کرنا, تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ پتہ لگانے پر کوئی ایسا چہرہ سامنے آ جائے جس پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ تو ایسا ہی کر رہا ہے, ہاں نہیں تو کوئی ایسا چہرہ ہے جو مطلب معتبر کے لائق نہیں ہے, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو دینے کی. آپ کے امام حسین علیہ السلام کے نام پر مانگ رہا ہے, کوئی واجب تو نہیں. ارے جو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں دینا چاہیے اگر وہ فراڈ کر رہا ہو یا دھوکہ ہو. میں نے شاید آپ سے ذکر کیا ہو کہ حضرت علیہ السلام نے کلمات قصار میں ایک بات فرمائی ہے کہ جب زمانے میں نیکی کا چلن ہو اور تم نے کسی سے برائی نہیں دیکھی تو بھی اس کے بارے میں تمہیں یقین نہ کرنا غلط ہے, کہ اس پر آپ بھروسہ نہیں. اور جب سماج کرپٹ ہو جائے, اس میں بدی کا چلن ہو جائے, تو اس وقت تم نے اگر بغیر تحقیق کے قدم اٹھا دیا تو تم خود خطرے میں پھانس رہے ہو. یعنی یہ اب آپ بتائیے, میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور کی کا چلن کیا ہے, ایک کرپٹ سماج ہے جو ہر جگہ کرپشن کرتا ہے. کسی کی اماں مر گئی ہیں, اس کے کفن کا انتظام ہے, کسی کے ہاسپٹلائزڈ ہے, سب. اچھا جب تک وہ کوئی جذباتی بات نہیں کرے گا آپ مدد کیسے کریں گے؟ بالکل ہے نا, وہ جذباتی بات سے آپ سے مدد لے گا. امام حسین کو ذریعہ بنا رہا ہے, کبھی خدا کو ذریعہ بنائے گا, کبھی سامنے والا بھی ایموشنز میں مطلب آ جاتا ہے وہ اس کو, کیونکہ اس کو اتنی محبت ہے امام حسین علیہ السلام, تو سوچتا کہ امام حسین علیہ السلام ناراض نہ ہو جائیں, لاؤ تھوڑا بہت. نہیں یہ دینے والے کا بھی قصور اس میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ اتنی بے پناہ محبت کرتا ہے اپنے امام سے. وہ اس طرح ناراض ہو جاتے تو وہ حر کو قریب نہ آنے دیتے, اپنے حر کو نکال باہر کرتے کہ تم نے ایسی حرکت کی تھی, اب میں تم کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اور رسول کی ناراضگی ایسی نہیں ہوتی. انہوں نے کتنے دشمنوں کو گلے لگا لیا, تو آپ تو دوست ہیں امام کے, تو آپ مثلاً آپ اس آدمی کو 50 روپے دیں گے, اس میں آپ 50 روپے امام حسین کے کاز میں دے دیجئے, کسی ایجوکیشنل ٹرسٹ کو دے دیجئے, کسی ادارے کو دے دیجئے. مسئلہ یہی ہے کہ ایجوکیشنل ٹرسٹ جو ہے نا وہ 50-100 پہ رکتے نہیں ہیں, مطلب ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو لوگ بولتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, یہ سب چھوٹے چھوٹے جو اماؤنٹ ہوتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں, تو کم سے کم ہم نہیں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, آپ دے سکتے ہیں. ابھی فار ایگزامپل کسی ٹرسٹ کے پاس میں جاؤں اور میں بولوں 50 روپے آپ لے لو, 100 روپے لے لو, تو دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ان کو, لیتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ لگتی ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے دیا, اور اگر آپ کے ون چینل میں ون کی بات الگ ہے, اس میں تو 5 روپے بھی لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کیوں اعلان بھی کرتے ہیں کہ آپ دیں اس کاز میں. بھائی آپ کی جو حالات ہیں, آپ کی جو محبت ہے, اس کے پیش نظر مجھ سے ایک مرتبہ آپ کے عمران رسول صاحب نے بات کہی تھی کہ جو بڑے ڈونیشنز ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس چھوٹے ڈونیشنز ہیں بالکل آتے ہیں. یعنی کیونکہ یہ پروموٹ کیا گیا اور لوگ اس سے اس کا وہ رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں. جی بالکل صحیح, یہی بات ہے کہ بھائی جس کی جو طاقت ہے اس طاقت کے مطابق وہ کام کرے. تو آپ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں امام کے نام پر, وہ کر رہا ہے اور ہم اسے کوآپریٹ کر رہے ہیں. اگر ہم نے کوآپریٹ کیا اس کو تو ہم نے غلط کیا ہے. چلیے, ہم نے تو آج تک کبھی نہیں دیا. اچھا, جو لوگ مانگتے رہتے ہیں اس طرح سے کبھی نہیں. تو آپ کو ڈر نہیں لگا؟ نہیں, ڈر نہیں لگا. ایک مرتبہ میرے ساتھ غوثرماب کے امام باڑے میں ہوا, ایک آدمی ننگے پیر کھڑا تھا, تو وہ بیچارہ, تو میں نے اس کو دیکھا, مجھے لگا کہ یہ ہے غریب ہے, میں نے اسے کچھ ایسے 200 روپے 300 روپے یاد نہیں کتنے دے دیے کہ تم چپل خرید لینا, سوچ کے.
لیکن غچہ یہ ہوا کہ دوسرے یا تیسرے دن پھر مجھے وہ ننگے پیر ہی نظر آیا، یعنی وہ کپڑے پھٹے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے، تو کپڑے اس نے درست نہیں کیا، اگر وہ نہ چپل نہیں پہنے تو چپل نہیں، کیونکہ تب لوگ دیکھیں گے ننگے پیر ہے تو مدد کریں گے. تو ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے غلطی سے یہ کام کر دیا. تو جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں آپ کو اس طرح قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ آنیسٹ ڈس آنیسٹ مطلب پتہ لگانا بھی ہاں یہ مشکل ہوتا ہے. آپ معلوم کریں نہیں تو نہیں معلوم ہوتا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے اللہ انتظام کرے. کہیں اور جہاں بہتر جگہ آپ کو مناسب لگے وہاں کریے. ہاں اگر میں چاہتا ہوں کہ وقت بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ تمام کی اجازت سے بھی ناظرین کچھ رہ گئے، ایک ایک لائن میں آپ اس کا جواب دے دیتے تو بہت بہتر ہو. اگر ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ ہم کھو دیتے ہیں سماج میں یا سوسائٹی میں یا فیملی میں کسی بھی ریلیشن میں، اسے ری بلڈ کرنے کے لیے آپ ایک لائن میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر ٹرسٹ ہم نے کیوں کھویا، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے کھویا، تو ہمیں وہ وجہ تلاش کر کے اس کا کمپنسیشن کرنا چاہیے، تو ہم سے ری بلڈ کر لیں گے. اور وہ ایک کمپنسیشن مطلب ایسا ہی ہوتا ہے صرف سوری بول کے ہوتا ہے تو دیٹ از نہیں، انف. اگر وہ ایمانداری سے سوری کہا جائے یا ایمانداری سے اس کا گویا کمپنسیٹ کیا جائے، اس کو یوں دیت، جیسے ہر جگہ کی الگ الگ بات ہوتی ہے، کیسی غلطی تھی اسی غلطی کے مطابق ہمارا وہ ہونا چاہیے کہ یہ کبھی کبھی یہ اوکے ہے کہ کوئی جو ہے مطلب کسی کی فیلنگ کو ہرٹ نہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ جھوٹ بول دیتا ہے، تو از اٹ اوکے؟ کیونکہ یہ بہت کامن سی چیز ہے. کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ نہ کرے، لیکن اگر یہ ہے کہ ہمارے سچ بولنے سے کوئی بہت بڑا لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو جائے گا جو، یا دوسرے پرٹیکولرلی سوسائٹی کا لاس ہو جائے گا ہمارے سچ بولنے سے، یا اپنے کسی عزیز دوست اس کو، تو ایسے موقع پر وہی جو اجازت ہے شریعت کی اس کے اعتبار سے عمل کر سکتے ہیں. ڈیلی لائف میں آنیسٹی جو ایک پالیسی کہا جائے یا ایک بیہیویئر کہا جائے، اسے امپروو کیسے کریں؟ اسپیشلی آج کے ینگسٹر کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے امپروو یہ کرنا آپ کا مزاج وہ بننا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں ہم دکان کرتے ہیں، وہ آیا ایک چیز خریدنے کے لیے، اس کی ویلو ہم 100 روپے میں لائے ہیں، ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 150 میں خریدی ہے، اس میں تو 10 روپے اس میں پروفٹ ہے اور 20 روپے پر. یہ کیوں کہا ہم نے؟ بھائی ہم 150 میں بیچیں گے، آپ کو لینا ہو لے لیجئے، اس سے کم پہ ہمیں پڑتا نہیں پڑتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں سامان رکھے ہوئے ہیں، نہیں کوئی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پرائس بتائیں، ہم نے کیوں پرائس بتائی، یعنی بلا وجہ ہم جھوٹ بولیں، کوئی مقصد نہیں اس نے، وہ پوچھے بھی تو ہم کیا کریں گے؟ بھئی ہم نے دکان ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے، لوگ ہیں، سب ہے، تو ہم تو پروفٹ نہیں ہوگا تو آگے کام کیسے چیک کریں گے؟ تو ہم اتنے میں بیچتے ہیں، آپ کو اگر اس سے سستا مل جاتا ہے آپ لے لیجئے. چلیے آگا بہت بہت شکریہ. اور جانے سے پہلے آپ کا تہہ دل سے ایک بار پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے وقت نکالا اور کافی ٹائم کے بعد آپ کے ساتھ میں شو کیا، بہت اچھا لگا. اور میں بھی امید کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے کیا ہے آج آپ سے سوال کیا ہے اس پہ بھی ہم لوگ کوشش کریں کہ امپروو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آگا. میں بھی شکر گزار ہوں آپ سب کا. جی ناظرین، جانے سے پہلے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا تھا شاید اس پر اگر بات کریں تو بہت مطلب بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جیسا کہ آگا نے کہا کہ ڈیلی لائف کی چیزیں ہیں، اسے امپروو کرنا ہوگا، دھیرے دھیرے امپروو ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں. آنیسٹی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ چاہے کام کر رہے ہوں، چاہے آپ کسی ریلیشن میں ہوں، چاہے فرینڈ شپ میں ہوں یا کسی بڑے بزنس میں ہوں، ہر جگہ ہم اس سے سودا کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں، ہمارا نقصان کس میں ہے. لیکن شو کے بیچ میں ہر جگہ پر یہی باتیں ہوتی رہیں کہ آپ کو وقتی طور پر فائدہ دکھے گا، نقصان دکھے گا، لیکن اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کو ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ سچ بولیں گے یا اپنی چیزوں پر آپ قائم رہیں گے تو شاید آنے والا دن آپ کا بہتر ہو. اور آپ پیسے تو 1000 لاکھ کروڑ کما سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک بار یہ سچائی اور ایمانداری جیسا ٹیگ کما لیا تو شاید کبھی کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.